Assalamu alaikum readers, it's me your writer Aisha Aman. Hope so you all are doing well. अभी एपिसोड को रीड करना शुरू करते हैं और फिर एट द एंड में आप लोगों को नेक्स्ट एपिसोड के बारे में कुछ बता दूंगी. तो शुरू करते हैं अपनी एपिसोड को रीड करना. नावल जाने हसन, अस कलम आयशा अमान, केस नंबर 53. डोंट कॉपी एंड पेस्ट विदाउट माई परमिशन. टैक्सी मलिक शाह विला के गेट पर रुकी थी. हसन पैसे देकर गाड़ी से बाहर निकला. रास्ते में हसन ने काला चश्मा और मास्क ले लिया था जो उस वक्त उसके चेहरे पर था, क्योंकि अगर ट्रक ड्राइवर हसन को पहचान सकता था तो शहर के लोग तो जान मारते थे उस शहजादे पे. कैसे ना पहचानते. अगर वो अपना चेहरा छुपाकर सिर्फ आंखें भी खुली छोड़ देता तो लोग उसे झट से पहचान लेते, क्योंकि हसन की शहद रंग, भूरी पुरकशिश और बेहद खूबसूरत हंटर आइज देखते ही बच्चा तक पहचान लेता कि ये इस्लामाबाद का शहजादा है. हसन गाड़ी से उतरता मेन गेट की तरफ बढ़ा. गेट के पास खड़े गार्ड की नज़र जूं ही हसन पर पड़ी, साकत सा यकटक उसे देखने लगा. उसके लिए यकीन करना मुश्किल था कि ये मीर हसन ही है. साहब आप? यकीन होते ही कि वो हसन है, गार्ड फौरन गड़बड़ाकर हसन की तरफ बढ़ा. हसन ने सर को खम देते अपना मास्क और ग्लासेस हटाई. साहब जी आप? हसन का हसीन चेहरा देखते ही गार्ड की आंखें फौरन नम हुई थीं. साइड पर खड़े गार्ड्स भी फौरन हसन की तरफ बढ़े थे. साहब आप ठीक तो हैं? गार्ड हसन को देखता नम आवाज़ में गोया हुआ. हाँ मैं ठीक हूँ, परेशान मत हो. हसन गार्ड का कंधा थपथपाता सर को खम देकर आहिस्ता आहिस्ता आगे की तरफ बढ़ने लगा. टांग पर गोली लगने के बायस वो लंगड़ा कर चल रहा था. साहब जी गाड़ी में बैठ जाएं. हसन को लंगड़ा कर चलता देख गार्ड फौरन हसन की तरफ बढ़ा था. जब हसन सर को खम देता गाड़ी में बैठा. वो गाड़ी जीप की तरह थी जो सिर्फ उसी मखसूस हिस्से में चलाई जाती थी. सिक्योरिटी गेट तक पहुंचते ही गार्ड फौरन गाड़ी से नीचे उतरा. मलिक विला पहुंचने के लिए 3 गेट आते थे. सबसे पहला गेट मेन गेट था. अंदर दाखिल होते ही दोनों तरफ गार्डन था और दरमियान में ड्राइव वे से सिक्योरिटी गेट तक 1 किलोमीटर या उससे कम का रास्ता था. सिक्योरिटी गेट के अंदर दाखिल होते ही एक तरफ गार्डन था तो दूसरी तरफ कार पोर्च. सामने ही 3 सीढ़ियां चढ़कर मलिक शाह विला का एंट्रेंस गेट था. बाहर गार्ड को खड़े देख सिक्योरिटी गेट पर खड़े चौकीदार ने दरवाज़ा खोला था, मगर जब नज़र उसके पीछे खड़े हसन मलिक शाह पर पड़ी तो हैरत और खुशी से वो भी सकते में चला गया. साहब आप आराम से अंदर जाएं. गेट खुलते ही गार्ड ने फौरन हसन को रास्ता दिया. मीर बेटा? चौकीदार की आंखों में खुशी से आंसू उतरने लगे थे. अस्सलाम वालेकुम चाचा. हसन ने अपना सर झुकाते चौकीदार को सलाम किया. वालेकुम अस्सलाम मेरे बच्चे, तुम ठीक हो? या अल्लाह तेरा लाख लाख करम. खुशी के मारे चौकीदार की बूढ़ी आंखों से आंसू बह रहे थे. फौरन से हसन के सर पर प्यार करते उसका माथा चूमा. रज़ा मेंशन की सीढ़ियों पर ही बैठा अपने हाथ में पकड़े चाबी चैन वाले छोटे से खंजर से खोए अंदाज में लकड़ी को छील रहा था. रो रो कर उसकी आंखें खुश्क और सूज चुकी थीं. बेदहानी में नज़र उठाते सामने देखा, फिर आंखें घुमाकर वापस नजरें लकड़ी के टुकड़े पर मरकूज कर दी, मगर एकदम ही उसके दिमाग में झमाका हुआ था. एक झटके से सर उठाते फिर से सामने देखा. उसी वक्त हसन भी चौकीदार से बात करके अब मुड़ रहा था. दोनों की नज़रें मिली थीं. रज़ा एक झटके से खड़ा होता बेयकीनी से हसन को देखने लगा. वो मंजमद था, बिल्कुल साकत. सांस रोके वो बस हसन को ही देखे जा रहा था. यंग मास्टर? रज़ा बेयकीनी के आलम में मध्यम सा बड़बड़ाया. उसकी आवाज़ बेहद आहिस्ता थी, जो शायद सिर्फ उस तक ही पहुंच रही थी, मगर उसके होंठों के जंबश हसन पहचान चुका था. चाम? हसन ने मध्यम सा मुस्कुराते रज़ा को पुकारा. यंग मास्टर आप ही हैं ना? रज़ा छोटे छोटे कदम उठाता हसन की तरफ बढ़ने लगा. आंखों से आंसू फिर साथ की तरह बहने लगे थे. हसन ने मुस्कुराकर अपने बाजू आ किए. रज़ा भागते हुए हसन के सीने से आकर लगा था. सीने से लगते ही वो तेज़ तेज़ आवाज़ से धाड़े मार मार कर रोने लगा. हसन एक हाथ रज़ा की पिछली गर्दन पर रखे, जबकि दूसरा हाथ उसकी कमर के गिर्द बांधे हुए था. बस मेरे शेर, ऐसे नहीं रोते. हसन रज़ा का चेहरा अपने सीने से निकालता, उसके मोटे मोटे आंसुओं को अपने अंगूठे से साफ करता प्यार से गोया हुआ। यंग मास्टर आप
آپ کہاں چلے گئے تھے؟ کہاں پر تھے آپ؟ آپ کو پتہ ہے ہماری کیا حالت ہو گئی ہے؟ رو رو کر رضا کی ہچکیاں بن گئی تھیں۔ اب بھی وہ ہچکیوں کے بیچ بمشکل یہ الفاظ ادا کر پا رہا تھا۔ آئی ایم سوری، آپ دوبارہ کبھی اس طرح نہیں کریں گے، یوں ہمیں چھوڑ کر نہیں جائیں گے، وعدہ کریں۔ نہیں جاؤں گا میرے شیر، اب آ گیا ہوں نا واپس، کبھی نہیں جاؤں گا چھوڑ کر، حسن کرب سے مسکرا کر کہتا۔ رضا کے آنسو صاف کرتے اسے اپنے سینے میں بھینچ گیا۔ رضا کی آنکھوں سے آنسو اب بھی مسلسل بہہ رہے تھے اور جسم ہچکیاں بھر رہا تھا۔ رضا کے رونے کی آوازیں سنتے خرم اور مرتضیٰ پریشان ہوتے، فوراً بھاگتے ہوئے سیکیورٹی گیٹ تک آئے تھے، مگر آگے کا منظر دیکھتے وہ دونوں وہیں منجمد ہو کر رہ گئے تھے۔ حسن نے بھی نظریں اٹھاتے مدھم سا مسکرا کر ان دونوں کی جانب دیکھا۔ ینگ ماسٹر، آپ زندہ ہیں؟ مرتضیٰ تڑپ کر روتے ہوئے حسن کے حسین چہرے کو ٹچ کرتا گویا ہوا۔ تم لوگوں کو لگتا ہے کہ تم لوگوں کا ینگ ماسٹر مر سکتا ہے؟ ینگ ماسٹر مر بھی جائے مگر بیسٹ نہیں مر سکتا۔ حسن مرتضیٰ کا گال تھپتھپا کر مسکرا کر بولا، جس پر وہ تینوں روتے ہوئے حسن کے سینے سے لگے تھے۔ دور ہٹ جاؤ، بس بہت چپک لیا، ابھی میری باری ہے نا؟ رضا منہ پھلا کر ان دونوں کو حسن سے دور گرتا خود حسن کے سینے سے لگ کر سکون سے آنکھیں بند کر گیا۔ حسن نے مسکرا کر رضا کے بالوں پر پیار کرتے اپنی گال اس کے سر پر ٹکاتے اپنے دونوں بازو اس کے گرد باندھے۔ مرتضیٰ اور خرم اپنی آنکھوں کی نمی صاف کرتے منہ بنا کر رضا کو دیکھے۔ چپک لے جتنا چپکنا ہے، خان بھائی نے دیکھ لیا نا تو چھوڑے گا نہیں، مار ڈالے گا دونوں کو۔ خرم تب کر رضا کو دیکھتے گویا ہوا۔ پہلی بات اس نے تیز آواز سے کہی تھی، جبکہ آخری بات اس نے مدھم آواز سے کہی، مگر پھر بھی اس کی آواز اتنی تیز تھی کہ سب بخوبی سن سکے۔ ایسے ویسے مار ڈالے گا، ینگ ماسٹر صرف اس کا نہیں میرا بھی ہے، رضا نے ناک سے مکھی اڑاتے ہوئے کہا۔ جب خان کا ذکر سنتے حسن کا دل زوروں سے دھڑکا تھا، نہ جانے اب وہ انہیں کیسے فیس کرے گا۔ چلو اندر چلتے ہیں، باقی سب سے بھی ملنا ہے، حسن رضا کے بالوں پر پیار کرتا مسکرا کر بولا۔ رضا 28 سال کا ہو چکا تھا، مگر اب بھی اس کی حرکتیں اور معصومیت اسی 16 سال والے رضا جیسی تھی۔ رضا مسکرا کر اس بات میں سر ہلاتا جلدی سے اندر کو بھاگا تھا، جبکہ وہ تینوں پیچھے سر جھٹکتے آرام سے اندر کی طرف بڑھے۔ امی جان، امی جان! گھر میں داخل ہوتے ہی رضا نے چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ بی جان، امی جان کہاں ہیں؟ آسیہ بیگم کو باہر نہ دیکھ رضا جھٹ سے ماریا بی سے مخاطب ہوا۔ بیٹا، وہ بڑے صاحب کے پاس ہیں، انہیں کھانا کھلانے گئی ہیں۔ اوکے، تھینک یو۔ رضا جلدی سے حسن صاحب کے کمرے کی طرف بڑھتا دروازہ نوک کرنے لگا۔ آ جاؤ بیٹا۔ آسیہ بیگم احسن صاحب کا چہرہ صاف کرتی برتن ٹرے میں رکھتے ہوئے مصروف سے انداز میں بولی۔ امی جان! رضا کا اسپیکر خوشی سے پھٹ رہا تھا جب آسیہ بیگم نے فوراً آہستہ بولنے کا اشارہ کیا، کیونکہ احسن صاحب ابھی سونے کے لیے ہی لیٹے تھے۔ امی جان باہر آئیں، کچھ دکھانا ہے آپ کو۔ رضا جلدی سے آسیہ بیگم کی طرف بڑھتا ان کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر کھینچتے ہوئے باہر کی طرف لانے لگا۔ ارے ہو کیا گیا ہے؟ آئیں تو صحیح، باہر بتاؤں گا، آنکھیں بند رکھنی ہیں، آنکھیں نہیں کھولنی۔ رضا نے آسیہ بیگم کی آنکھوں پر ہاتھ رکھا ہوا تھا۔ عزیز بیٹا کیا ہوا ہے، بتاؤ تو صحیح۔ آسیہ بیگم اپنی آنکھوں پر رکھے رضا کے ہاتھ پر ہاتھ رکھے گویا ہوئیں۔ رضا اور خان کی حرکتیں آسیہ بیگم کو ہمیشہ ہی پریشان کر دیتی تھی۔ وہ تینوں بھی لاؤنج میں داخل ہوئے تھے۔ سامنے کا منظر دیکھتے تینوں کے چہرے پر گہری مسکراہٹ بکھری تھی۔ امی جان، ابھی ایک بندہ آپ کے گال پر کس کرے گا، آپ نے گیس کرنا ہے کہ کون ہے۔ عزیز بیٹے، یہ کیا بچپنا ہے، مجھے اور بھی کام رہتے ہیں۔ آسیہ بیگم نے پریشان ہوتے رضا کے ہاتھوں پر ہاتھ رکھے استفسار کیا، جو ان کی آنکھیں ہی نکالنے پر تلا تھا۔ امی جان بس بھول جائیں سارے کام، رضا نے چڑھ کر حتمی فیصلہ سنایا، جس کا صاف مطلب تھا اگر اب بھی آسیہ بیگم نے اس کی بات نہ مانی یا کوئی مزاحمت کی تو اس نے ناراض ہو جانا ہے، اور آسیہ بیگم کو کہاں برداشت تھی اپنی کسی بھی بیٹے کی ناراضگی، اس لیے فوراً خاموش ہوتی ہاتھوں کو واپس نیچے گرا گئیں۔ رضا نے سر کو خم دیتے حسن کو آگے آنے کا اشارہ کیا۔ جب حسن تھوک نکلتا چہرے پر سنجیدگی سجائے چھوٹے چھوٹے قدم لیتا آسیہ بیگم کے سامنے آ کر کھڑا ہوا۔ کچھ پل آسیہ بیگم کو دیکھتا رہا۔ رضا کے چہرے پر بڑی سی مسکراہٹ تھی۔ حسن سر کو خم دیتا جھک کر آسیہ بیگم کے گال پر اپنے لب رکھ کر پیچھے ہوا، جبکہ حسن کے اس عمل پر آسیہ بیگم ساکت رہ گئی تھیں، یوں جیسے سانس لینا بھول گئی ہوں۔ رضا نے اب تک آسیہ بیگم کی آنکھوں کے اوپر ہاتھ رکھا ہوا تھا۔ امی جان چلے گیس کریں، بتائیں کون تھا یہ؟
رضا خوشی سے چہک کر بولا۔ آسیہ بیگم مکمل خاموش تھیں۔ رضا نے محسوس کیا تھا اس کی انگلیاں جو آسیہ بیگم کی آنکھوں پر تھیں اب نم ہو رہی تھیں۔ امی جان، آسیہ بیگم کو خاموش دیکھ رضا نے آسیہ بیگم کو مخاطب کیا۔ میر۔ امی جان ذرا تیز بولے، کون تھا؟ میر، میرا بچہ۔ آسیہ بیگم کی آنکھیں برس رہی تھیں جبکہ ہونٹ کپ کپ آ رہے تھے۔ مبارک ہو، بہت بہت مبارک ہو، سگی ماں ہے آپ کی۔ رضا خوشی سے چیختا ہوا حسن کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھ میں لیتا زور زور سے ہلاتے ہوئے بولا۔ میر۔ آسیہ بیگم نے بے یقینی سے حسن کی جانب دیکھا۔ عزی، یہ میرا میر ہے؟ آسیہ بیگم رضا کا بازو تھامتی نم آنکھوں سے حسن کو دیکھ گویا ہوئی۔ جی امی جان، یہ آپ کا میر حسن ہی ہے۔ رضا آسیہ بیگم کو کندھوں سے تھام کر خوشی سے چہک کر بولا۔ آسیہ بیگم اپنے لڑکھڑاتے قدم حسن کی طرف بڑھانے لگی۔ جب حسن آگے بڑھتا آسیہ بیگم کو کس کر اپنے سینے سے لگا گیا۔ حسن کے گلے لگتے ہی آسیہ بیگم اونچی آواز سے دھاڑے مار مار کر رونے لگی۔ عزی، یہ کیا شور مچا کر رکھا ہوا ہے تم نے؟ تمہیں سمجھ نہیں آتا بابا بیمار ہیں اور تم شور؟ رضا کی آوازوں پر ابیہا جب غصے سے کمرے سے باہر نکلی تھی سامنے کا منظر دیکھتے اس کی زبان کو پھکر لگا تھا۔ میرا بچہ، تم اپنی ماں کو چھوڑ کے کہاں چلے گئے تھے؟ ترس نہیں آتا تمہیں اپنی ماں پر؟ آسیہ بیگم روتے ہوئے حسن کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں بھرتے تڑپ کر استفسار کرنے لگی۔ معاف کر دیں امی، اب آ گیا ہوں نا واپس، کہیں نہیں جاؤں گا دوبارہ، بس اس بار معاف کر دیں۔ حسن آسیہ بیگم کے ہاتھ کی پشت کو اپنے ہونٹوں سے چھوتا نم آواز میں گویا ہوا۔ حسن اور آسیہ بیگم ابھی بات کر رہے تھے جب حسن کو ابیہا کی آواز سنائی دی جو بے یقینی سے اپنے کمرے کے دروازے کے باہر کھڑی اسے دیکھ رہی تھی۔ آنکھوں سے آنسو برسات کی طرح بہہ رہے تھے۔ ضبط کے مارے حسن کی آنکھیں سرخ ہو چکی تھیں۔ حسن ابیہا کو دیکھتے مدھم سے مسکرایا۔ اگلے ہی لمحے ابیہا بھاگتے ہوئے حسن کے سینے سے آ کر لگی تھی۔ بس میری پیاری بہنا، اس طرح نہیں روتے، کیوں اپنی آنکھوں پر ظلم کر رہی ہو؟ حسن تڑپ کر ابیہا کے آنسو صاف کرتا نرمی سے گویا ہوا۔ تم کیوں ہمیں ہمیشہ چھوڑ کر چلے جاتے ہو؟ مجھے پتا تھا تم ٹھیک ہوگے، تمہیں کچھ نہیں ہو سکتا، مگر تم ہم سے دور کیوں چلے جاتے ہو؟ کیوں؟ تمہیں پتا ہے نا کہ ہم تمہارے بغیر نہیں رہ سکتے۔ ابیہا روتے ہوئے حسن کے سینے پر مکے برساتے ہوئے بولی جب حسن نے بغیر کوئی جواب دیے اسے پھر سے اپنے سینے میں بھینچا تھا۔ آئی ایم سوری، میں مجبور تھا، ورنہ کبھی چھوڑ کر نہ جاتا۔ ابیہا کے آنسو صاف کرتے حسن ضبط سے گویا ہوا۔ یار یہ کیا ایموشنل ڈرامہ کریٹ کر رہے ہیں، بس کرے رونا بند کریں، ینگ ماسٹر واپس آ چکے ہیں، خوشی کا دن ہے، ایسے رو کر ضائع نہ کریں۔ رضا جس کی اپنی آنکھوں سے بھی آنسو بہ رہے تھے اپنی آنکھوں کو صاف کرتا ابیہا اور آسیہ بیگم کے گرد اپنے بازو باندھ کر مسکراتے ہوئے بولا۔ خان جو احسن صاحب کے کمرے میں جانے کے لیے اپنے کمرے سے باہر نکلا تھا، لاؤنج میں حسن کو کھڑے دیکھ وہ وہیں منجمد ہو کر رہ گیا تھا۔ تیز بخار کی وجہ سے اس کی آنکھیں اور میدے جیسی سفید رنگت میں سرخیاں گھلی ہوئی تھیں۔ بروقت حسن کی نظر بھی خان پر پڑی تھی۔ شہد رنگ بھوری ہنٹر آئز کالی سیاہ پرکشش آنکھوں سے ٹکرائی تھیں۔ دونوں کی آنکھوں میں سرخ ڈوریں نمایاں تھیں۔ خان کو دیکھتے حسن کا دل زور سے دھڑکا تھا۔ دوسری طرف خان کی بھی حالت حسن سے مختلف نہ تھی، اس کا دل بھی الگ ہی لیپ پر دھڑک رہا تھا۔ خان نفی میں سر ہلاتا اپنے لڑکھڑاتے قدم پیچھے کو لے رہا تھا جبکہ اس کے ہونٹ پھڑپڑا رہے تھے، شاید وہ اپنی زبان سے نہیں کا لفظ ادا کر رہا تھا۔ خان، حسن نے تھوک نگلتے اپنے دونوں بازو وا کرتے مدھم آواز میں خان کو پکارا۔ خان کے جسم نے ایک ہچکی لی تھی۔ اگلے ہی پل بلٹ کی رفتار سے بھاگتے ہوئے آتا حسن کے گلے سے لگا تھا۔ حسن کے گلے لگتے ہی خان کے قدم زمین سے اوپر اٹھے تھے۔ حسن نے خان کی کمر کے گرد بازوؤں کا حصار باندھتے اسے گھول گھمایا تھا۔ خان کے دھاڑے مار مار کر رونے کی آوازیں پورے ملک شاہ ولا میں گونج رہی تھیں۔ حسن کو خود پر ضبط رکھنا اب بے حد مشکل لگ رہا تھا۔ خان کے آنسو حسن کا دل چھلنی کر رہے تھے۔ خان نے حسن کی گردن کے گرد پکڑ مضبوط کی تھی جبکہ اس کا رونا وقت کے ساتھ ساتھ اور تیز ہوتا جا رہا تھا۔ حسن نے بھی خان کی کمر پر اپنے بازوؤں کا حصار تنگ کیا تھا جبکہ اس کے بالوں میں ہاتھ ڈالے وہ خان کو اپنے اندر بھینچے ہوئے تھا۔ احسن صاحب جو کچھ دیر پہلے ہی سوئے تھے خان کے رونے کی آوازیں سنتے پٹ سے آنکھیں کھول گئے۔ خان کے اتنا شدت سے رونے پر احسن صاحب کی جان تڑپ کر رہ گئی تھی۔ جلدی سے بیٹھ کے اوپر سے اٹھنے کی کوشش کرنے لگے مگر بے سود وہ اٹھ نہیں پا رہے تھے۔ جسم بے حد بھاری لگ رہا تھا۔
کئی کوششیں کرنے پر بھی جب وہ اٹھ نہ سکے تو بے بسی سے واپس اپنا سر تکیے پر گرا گئے۔ آنسو ٹوٹ کر ان کی بھوری آنکھوں سے بہتا تکیے میں جذب ہوا۔ کیسی بے بسی تھی یہ! ان کا بچہ وہاں تڑپ رہا تھا، رو رہا تھا، مگر وہ اٹھ نہیں پا رہے تھے۔ نہ جانے ایسا کیا ہوا ہوگا۔ پریشانی کے باعث احسن صاحب کو اپنے دل کے مقام پہ شدید تکلیف محسوس ہوئی تھی۔ خان کتنی ہی دیر حسن کے گلے سے لگا دھاڑے مار مار کے روتا رہا۔ حسن نے اسے رونے سے نہیں روکا تھا۔ وہ جانتا تھا حسن کی غیر موجودگی میں اس کے دل پر کیا گزری ہوگی۔ خان بہت دیر تک حسن کے گلے سے لگ کر روتا رہا۔ بس بس میرے جگر، خدا کے لیے مجھ پر ظلم نہ کر۔ حسن خان کا چہرہ ہاتھوں میں بھرتا، اپنے انگوٹھے سے اس کے آنسو صاف کرتا، تڑپ کر خان کی سرخ سوجی آنکھوں پر اپنے لب رکھ گیا۔ خان روتے روتے حسن کو چھوڑتا اب گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھا تھا۔ آنسو اب بھی اس کی خوبصورت کالی سیاہ پرکشش آنکھوں سے برسات کی طرح بہے جا رہے تھے۔ وہ جیسے تھک چکا تھا۔ حسن بھی تڑپ کر اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھا تھا، جبکہ اپنی ٹانگ کو فولڈ کرتے ہوئے اس کی ٹانگ میں شدید درد کی لہر اٹھی تھی جسے وہ نظر انداز کر گیا تھا۔ خان میری جان، پلیز اپنے ینگ ماسٹر کو معاف کر دے۔ خان اپنی ہتھیلی زمین پر ٹکاتا نفی میں سر ہلا گیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو اب بھی برسات کی طرح بہہ رہے تھے۔ میدے جیسی سفید رنگت میں شدید سرخیاں گھلی ہوئی تھیں۔ وہ اب بھی شدید تکلیف محسوس کر رہا تھا۔ خان میری جان، کہ اپنے ینگ ماسٹر کو معاف نہیں کرے گا؟ بس آخری بار۔ حسن نے منت کرنے والے لہجے میں خان کو دیکھتے استفسار کیا۔ نہیں، میں تجھے کبھی معاف نہیں کر سکتا، کبھی نہیں۔ خان تکلیف سے آنکھیں مینچتا اپنی خوبصورت آنکھوں سے آنسو بہائے سسکتے ہوئے بولا۔ ٹھیک ہے ینگ ماسٹر، خان نے اعلان کر دیا، وہ آپ کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اس کا مطلب اب اسے آپ کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے چلیں، اب آپ میرے ساتھ رہیں گے۔ آج سے آپ صرف میرے ینگ ماسٹر ہیں۔ رضا نیچے جھکتا حسن کو بازو سے پکڑ کر اٹھاتے ہوئے بولا۔ تو چپ کر، دفع ہو جائے ادھر سے، یہ صرف میرا ینگ ماسٹر ہے، سمجھا؟ خان اپنے دونوں ہاتھ رضا کے سینے پر رکھے اسے دور دھکیل کر دھاڑتے ہوئے بولا۔ خان کی حرکت پر جہاں رضا نے منہ بسورا تھا، وہیں سب کے چہروں پر گہری مسکراہٹ بکھری تھی۔ تیرا ینگ ماسٹر ہوں تو پھر اپنے ینگ ماسٹر کو معاف بھی کر دینا۔ حسن خان کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرتا محبت سے بولا۔ جب خان نے اپنی سرخ بھیگی نگاہیں اٹھاتے حسن کو دیکھا، جن میں شکایت ہی شکایت تھی، حسن نے آگے بڑھتے خان کے دونوں گالوں اور ماتھے پر اپنے لب رکھے۔ حسن کو یوں محسوس ہوا جیسے اس نے اپنے ہونٹ دہکتی ہوئی آگ پر رکھ دیے ہوں۔ بخار کی شدت سے خان کا پورا جسم دہک رہا تھا۔ اس کی سفید دودھیا رنگت میں شدید سرخیاں گھلی ہوئی تھیں۔ اس کی حالت پر حسن جی جان سے تڑپ اٹھا تھا۔ فوراً سے اسے اپنے سینے میں بھیجتے، اس کے سر پر اپنے لب رکھے، پھر خود کھڑا ہوتا، نرمی سے خان کو بازو سے پکڑ کر کھڑا کیا۔ خان اور حسن کو دیکھ وہاں موجود سب لوگوں کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، سوائے رضا کے، جو اب صرف حسن کے حلیے پر نظریں جمائے اس کا معائنہ کرنے میں مصروف تھا۔ ڈارک براؤن بال ماتھے پر بکھرے پڑے تھے، چہرے پر گرد جمی ہوئی ڈارک بلیو شرٹ جو دھول مٹی سے بھری تھی، آستین پھٹی ہوئی تھی، شرٹ پر بھی کافی جگہ خون کے دھبے تھے۔ آستین پھٹی ہونے کے باعث حسن کے بازو پر زخموں کے نشانات صاف واضح ہو رہے تھے۔ خاکی رنگ کی پینٹ جس پر خون کے بے تحاشا داغ تھے، کچھ تازے تو کچھ پرانے لگ رہے تھے۔ ران کے حصے پر بھی بے تحاشا خون لگا ہوا تھا، جہاں پر وہی آستین کا پھٹا ہوا حصہ باندھا گیا تھا۔ پاؤں میں پہنی چپل اور پیروں پر بھی خون تھا۔ رضا نے نوٹ کیا تھا کہ حسن کب سے لنگڑا کر چل رہا تھا۔ جیسے جیسے رضا حسن کا معائنہ کر رہا تھا، ویسے ویسے اس کی آنکھیں ضبط سے سرخ ہو رہی تھیں۔ جسم اشتعال سے کانپ رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنا ضبط کھوتا، وہ فوراً ہی رخ پھیر کر لمبے لمبے ڈگ بھرتا ملک شاہ ولا سے نکلتا چلا گیا۔ رضا کے جاتے ہی حسن نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ کیا ہوا ہے اسے؟ حسن کا اشارہ رضا کی طرف تھا، جبکہ پوچھ وہ مرتضیٰ سے رہا تھا۔ شاید خان بھائی کی وجہ سے ناراض ہو کر چلا گیا۔ رضا اکثر خان کے ساتھ لڑائی ہو جانے کے بعد خفگان کر کے چلا جایا کرتا تھا، اس لیے مرتضیٰ کو اب بھی یہی لگا کہ وہ ناراض ہو کر گیا ہے۔ جبکہ دوسری طرف رضا انتقام کی آگ میں جل رہا تھا۔ حسن کی تکلیف کو دیکھ اس کا بس نہیں چل رہا تھا وہ دنیا فنا کر دے۔ خان کا سر زوروں سے چکرایا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ ہوش کھو کر زمین بوس ہوتا، حسن نے فوراً اس کی کمر کے گرد بازو باندھتے اسے سہارا دیا۔ اس کی حالت کہیں سے بھی ٹھیک نہیں لگ رہی تھی۔ خان میری جان تو ٹھیک ہے؟ یہاں آ کر بیٹھ۔ حسن نے جلدی سے خان کو صوفے پر بٹھایا، جبکہ البیہا کچن میں پانی لینے کے لیے بھاگی تھی۔ پانی آتے ہی حسن نے سب سے پہلے
خان کو پانی پلایا جو چھوٹے چھوٹے گھونٹ بھرتا پانی پینے لگا۔ تو ٹھیک ہے نا میری جان؟ حسن خان کا سرخ گال سہلاتا پریشانی سے بولا۔ امی، خان کو اتنا تیز بخار ہے، آپ لوگ اسے ڈاکٹر پر نہیں لے کر گئے؟ حسن خان کا چہرہ اپنے سینے میں بھینچتا پریشانی سے آسیہ بیگم کو دیکھ بولا۔ بیٹا تمہارے آنے سے پہلے ہی ڈاکٹر دیکھ کر گئے ہیں، جب سے تم گئے ہو اسے اسی طرح بخار رہتا ہے۔ آسیہ بیگم بھیگی آواز میں گویا ہوئی۔ حسن نے اپنے سینے سے خان کا چہرہ باہر نکالتے اپنے دونوں ہاتھوں کے پیالے میں اس کا معصوم حسین چہرہ بھرتے پریشانی سے اس کو دیکھا۔ جب خان حسن کے ہاتھ پیچھے گرتا واپس اپنا چہرہ حسن کے سینے میں چھپا گیا۔ امی، بابا کہاں ہیں؟ بیٹا وہ اپنے کمرے میں سو رہے ہیں اس وقت۔ حسن نے گھڑی پر وقت دیکھا جہاں شام کے 5 بج رہے تھے۔ بابا کی طبیعت بالکل ٹھیک نہیں ہے، 2 دن پہلے انہیں ہارٹ اٹیک آیا تھا۔ ابھی اپنے آنسو صاف کرتی بھرائی ہوئی آواز میں بولی، جبکہ حسن کے سر پر تو بم ہی گرا تھا۔ ہارٹ اٹیک؟ یہ کیسے ہوا؟ حسن کے چہرے پر اس وقت پریشانی اور تکلیف کوئی بھی دیکھ سکتا تھا، جبکہ اس کی آنکھیں مزید سرخ پڑی تھیں۔ خان، میں بابا سے مل کر آتا ہوں، یہیں بیٹھنا ٹھیک ہے؟ حسن خان کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرتا نرمی سے گویا ہوا جب خان نے ہلکا سے سر کو خم دیا۔ حسن خان کے دونوں گالوں اور ماتھے کو شدت سے چومتا احسن صاحب کے کمرے کی طرف بڑھا۔ بغیر دروازہ نوک کیے حسن کمرے میں داخل ہوا جہاں احسن صاحب بیڈ پر آنکھیں موندے لیٹے تھے۔ بابا جان۔ خاموش کمرے میں حسن کی گھمبیر مگر بے حد خوبصورت آواز گونجی۔ احسن صاحب نے پٹ سے آنکھیں کھولی تھیں، نظر اپنی طرف آتے میر حسن پر پڑی۔ احسن صاحب کی آنکھوں میں بے یقینی نہیں تھی مگر حیرت اور تڑپ تھی۔ میر؟ احسن صاحب تڑپ کر حسن کو پکارتے اٹھ کر بیٹھنے کی کوشش کرنے لگے، جب حسن فوراً آگے بڑھتا احسن صاحب کو سہارا دے کر بٹھاتا، تکیہ ان کے پیچھے لگا گیا۔ میر، میرے بچے تم آ گئے واپس؟ احسن صاحب کی بھوری آنکھوں سے آنسو بہتے ان کی ہلکی سفید داڑھی میں جذب ہو رہے تھے۔ جی بابا جان، میں واپس آ گیا، پر آپ نے اپنے یہ کیا حال کر دیا ہے بابا جان؟ آپ ایسے کیسے اتنے کمزور پڑ سکتے ہیں؟ احسن صاحب کی حالت دیکھ حسن کا دل کسی نے مٹھی میں دبوچ لیا تھا، وہ بے حد کمزور لگ رہے تھے۔ میری طاقت تو تم ہو میرے بچے، تم جب ہم سے دور جاتے ہو میں یوں ہی کمزور پڑ جاتا ہوں۔ حسن نے احسن صاحب کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیا ہوا تھا۔ احسن صاحب کی آنکھوں سے بہتے آنسو حسن کے ہاتھوں پر گر رہے تھے جب حسن نے تڑپ کر احسن صاحب کے آنسو صاف کیے۔ نہیں، میرے بابا تو بہت اسٹرانگ ہیں، ملک شاہ بلا کی جان پہچان سب آپ ہی تو ہیں، ایسے کیسے آپ کمزور پڑ سکتے ہیں؟ ابھی تو خان کی شادی کرانی ہے، رضا، خرم، مرتضیٰ کی، بہنا کی، سب کی شادی ہونی ہے اور تیاریاں بھی آپ ہی کرائیں گے۔ تم آ گئے ہو تو اب طاقت بھی آ جائے گی، مگر تم چاہتے ہو کہ میں جلدی ٹھیک ہو جاؤں تو مجھے جلدی سے پوتے کی خوشخبری دے دو، میں اس کے ساتھ کھیلتا رہوں گا تو جلدی بوڑھا نہیں ہوں گا۔ احسن صاحب کی بات پر حسن کے ہونٹوں کو گہری مسکراہٹ نے چھوا تھا۔ ٹھیک ہے بابا جان، جیسا آپ کا حکم، پر ابھی میں صرف آپ کو 1 دن دے رہا ہوں، اس 1 دن میں آپ نے خود کو فٹ فاٹ کرنا ہے۔ حسن نے احسن صاحب کے گال پر پیار کرتا انہیں اپنے سینے سے لگا گیا۔ کچھ دیر مزید بات کرنے کے بعد حسن احسن صاحب کو نرمی سے بیڈ پر واپس لٹاتا ان کا سر دبانے لگا۔ جب تک احسن صاحب سو نہیں گئے حسن ان کے پاس ہی بیٹھا رہا، پھر ان کے سوتے ہی حسن احسن صاحب کے ماتھے پر اپنے لب رکھتا آہستہ آہستہ کمرے سے باہر نکل آیا۔ کیسے ہیں احسن؟ آسیہ بیگم تڑپ کر حسن کی طرف بڑھی۔ ٹھیک ہے امی، کافی بہتر ہیں، آپ پریشان نہ ہوں۔ حسن آسیہ بیگم کا ماتھا چوم کر محبت سے بولا۔ تمہیں دیکھ کر کیا کہا؟ آسیہ بیگم ڈبڈبائی آنکھوں سے حسن کو دیکھ گویا ہوئی۔ پوتے کی خواہش کی ہے۔ حسن مسکراہٹ دباتا آسیہ بیگم کو دیکھ گویا ہوا، جبکہ آسیہ بیگم پہلے حیرت سے حسن کو دیکھی پھر گہرا مسکرائیں۔ حسن مسکراتا ہوا چل کر خان کے پاس آیا جو سن منسا اپنے ہاتھ گود میں رکھے بیٹھا زمین کو گھور رہا تھا۔ خان، چل آجا کمرے میں چلتے ہیں۔ حسن نرمی سے خان کو بازو سے پکڑ کر اٹھاتا آہستہ آہستہ کمرے کی طرف بڑھنے لگا۔ کمرے میں آتے ہی خان حسن کا بازو جھٹکتا بیڈ کے اوپر جا کر بیٹھ گیا۔ خان، حسن نے بے بسی سے خان کو پکارا۔ خان پلیز ایسا تو مت کر۔ خان کو کچھ نہ بولے دیکھ حسن نے بے بسی سے خان کو پکارا۔ کیا کیسا نہ کروں؟ ہاں، تجھ سے کہا تھا مت جا، میں اچھا محسوس نہیں کر رہا، مت جا، پر تو نے میری بات نہیں سنی۔ تو نے یہ واضح کر دیا کہ تیری زندگی میں میری کیا اہمیت ہے، تیرے لیے صرف تیرا سو کالڈ بزنس ہی اہمیت رکھتا ہے۔
میں یا تیرے گھر کا کوئی فرد نہیں۔ خان؟ کیا خان؟ ہاں بول، کیا خان؟ کوئی دلیل ہے تیرے پاس؟ تو جانتا بھی ہے تیرے مرنے کی خبر سن کر مجھ پر کیا گزری تھی، کیسے جی رہا تھا میں۔ کتنی بار خیال آیا کہ خود کو ختم کر دوں، مگر نہیں کر سکا۔ امی، بہنا، بابا سب کا سوچ کر نہیں کر سکا۔ اور کیا ہمارا کنیکشن اتنا کمزور ہو گیا کہ تجھے لگا میں مر گیا ہوں؟ سرخ انگارہ آنکھوں سے خان کو دیکھتے ضبط سے گویا ہوا۔ کاش کہ تو مر گیا ہوتا تو مجھے اتنی تکلیف نہ سہنی پڑتی، تیری سانس کے ساتھ میری بھی سانس نکل جاتی، مگر نہیں، تو نے مجھے تکلیف میں رکھا۔ تو یہ بات جانتا ہے کہ ہمارا دل ایک ہے۔ کتنی تکلیف میں رہا ہوں میں، جی چاہتا تھا اس دل کو نکال کر باہر پھینک دوں۔ تجھ پر گزری ہر تکلیف میں اپنے وجود پر محسوس کرتا تھا، میرا دل تڑپتا تھا، پر تجھے کیا فرق پڑتا ہے؟ تیرے لیے پوری دنیا اہمیت رکھتی ہے سوائے تیرے اپنوں کے۔ خان روتے ہوئے پوری قوت سے چیخا۔ خان بیڈ کے سامنے کھڑا تھا جبکہ حسن سائڈ ٹیبل کے پاس۔ دونوں کی آنکھیں سرخ انگارہ اور رنگت سرخ تھی۔ خان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے جبکہ حسن خود پر ضبط کیے کھڑا تھا۔ کتنی آسانی سے کہہ دیا تو نے کہ میرے لیے تم سب اہمیت نہیں رکھتے۔ ہاں مجھے مر ہی جانا چاہیے تھا۔ میں نے غلطی کی کہ واپس لوٹ آیا، صرف اس لیے کہ میں تم لوگوں سے ملنے کے لیے تڑپ رہا تھا۔ کوئی بات نہیں، واپس چلا جاتا ہوں تاکہ تم لوگوں کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ حسن مٹھیاں بھینچے نم آنکھوں سے خان کو دیکھ گویا ہوا، پھر پلٹ کر کمرے سے باہر جانے کے لیے قدم اٹھائے جب خان نے بیڈ پر پڑے کوشن اور تکیے اٹھا کر حسن کی کمر پر ایک کے بعد ایک مارنا شروع کر دیے، یعنی کہ وہ پھر سے جانے کی بات کر رہا تھا۔ مر جا، گالی، مر جا تو۔ خان غصے سے تکیے اور کوشن اٹھا کر حسن کو مارتا موٹی موٹی گالیاں بک رہا تھا۔ تو اپنے بڑے بھائی کو گالی بکے گا؟ حسن خان کو دیکھتا صدمے کی حالت میں استفسار کرنے لگا۔ ہاں بکوں گا، کیونکہ تو اسی قابل ہے۔ خان نے غصے سے ایک اور کوشن حسن کے منہ پر مارا جو سیدھا اس کے حسین چہرے سے جا کر لگا تھا۔ حسن نے اپنے چہرے سے کوشن کو ہٹاتے خان کو دیکھا جو ہانپتے ہوئے گہری گہری سانسیں لیتا نم آنکھوں سے حسن کو ہی دیکھ رہا تھا۔ کچھ دیر دونوں کے درمیان خاموشی چھائی تھی۔ حسن اپنے دونوں بازو آ کیے نم آنکھوں سے خان کو دیکھ گنگنانے لگا۔ اس کی خوبصورت گمبھیر آواز میں تڑپ، بے چینی، تکلیف صاف واضح تھی۔ آگے کے الفاظ خان نے گنگنائے جب وہ ضبط کھوتا اپنے چہرے پر ہاتھ رکھے بلک بلک کر رونے لگا۔ حسن تڑپ کر آگے بڑھتا خان کو شدت سے اپنے سینے میں بھینچ گیا۔ حسن کی خوبصورت شہد رنگ بھوری ہنٹر آئز سے آنسو ٹوٹ کر بہتا اس کی ڈارک براؤن داڑھی میں جذب ہوا۔ وہ دونوں ایک گانے کے ذریعے اپنی تکلیف ایک دوسرے کو عیاں کر چکے تھے۔ بس میری زندگی، خدا کے لیے رونا بند کر دے، پہلے ہی تکلیف میں ہوں اور تکلیف مت دے، بس معاف کر دے آخری بار، اس کے بعد کبھی ایسا نہیں کروں گا۔ حسن تڑپ کر خان کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں بڑھتا اس کے آنسو صاف کیے گویا ہوا جس نے رو رو کر اپنی حالت خراب کی ہوئی تھی۔ وعدہ کر دوبارہ چھوڑ کر نہیں جائے گا، قسم کھاتا ہوں، مر جاؤں گا، نہیں سہ پاؤں گا تیری دوری۔ تو جانتا ہے نا میں تو تب سے تیرے عشق میں مبتلا ہوں، جب میں چھوٹا سا 5 سال کا بچہ تھا۔ میری زندگی کا مقصد تب سے ہی تو تھا، تیرے بغیر یہ دل تکلیف میں تھا۔ نہیں، کہیں نہیں جاؤں گا تجھے چھوڑ کر، کبھی نہیں۔ حسن نے تڑپ کر خان کا چہرہ ہاتھوں میں بھرتے اس کے ایک ایک نقش کو شدت سے چوم لیا۔ وہ دیکھ سکتا تھا خان کتنی تکلیف میں ہے۔ جب تک خان نارمل نہیں ہو گیا حسن اسے اپنے سینے سے لگائے کھڑا رہا۔ خان کا جسم بخار کی حدت سے انگارے کی مانند دہک رہا تھا۔ چل بس میری جان، اب سو جا تھوڑی دیر تاکہ تو جلدی سے ٹھیک ہو جائے، حسن نے پیار سے کہتے اسے بیڈ پر لٹانا چاہا جب خان فوراً سے کھڑا ہوا۔ نہیں، مجھے شکرانے کے نوافل ادا کرنے ہیں، خان کہتا فوراً باتھ روم کی جانب بڑھا تھا۔ تھوڑی دیر میں وضو کر کے باہر نکلتا جائے نماز بچھا کر نماز ادا کرنے لگا جبکہ حسن مسکرا کے سر نفی میں جھٹکتا بیڈ پر بیٹھ کر اب خان کا کمرہ دیکھنے لگا۔
خان کے کمرے میں سارا فرنیچر 2 رنگی تھا۔ سارا فرنیچر اور کمرے کی سیٹنگ حسن کی پسند کی تھی، مگر اب کافی کچھ بدلا ہوا تھا۔ حسن کے کمرے کی تھیم بلیک، جبکہ اس کے کمرے کا فرنیچر وائٹ تھا۔ دوسری طرف خان کے کمرے کی تھیم وائٹ، جبکہ اس کا فرنیچر بلیک تھا، مگر اب کچھ فرنیچر بلیک، کچھ براؤن تو کچھ وائٹ تھا۔ حسن نے نتھے پھلا کر خان کی جانب دیکھا، جو دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے آنسو بہاتے ہوئے دعا کر رہا تھا۔ خان نماز سے فارغ ہوتا حسن کی طرف آ کر بیڈ پر بیٹھا۔ یہ تیرے کمرے کو کیا ہوا ہے؟ سارا فرنیچر رنگ برنگی کیوں رکھا ہوا ہے؟ پرانا والا ٹوٹ گیا۔ خان نظر زمین پر گاڑے بولا۔ کیسے ٹوٹا؟ خان نے خوف کی بھری نگاہ اٹھاتے حسن کی جانب دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں اب نمی نہیں تھی، اس لیے حسن کا چہرہ صاف نظر آ رہا تھا۔ حسن کی رنگت دیکھتے خان کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ اس کے حسین ینگ ماسٹر کی دودھیا رنگت ماند پڑ چکی تھی۔ حسن کے حلیے پر نظر پڑتے ہی خان فوراً سے اپنے وارڈروب کی جانب بڑھا تھا۔ وارڈروب سے لائٹ بلیو کلر کی شرٹ اور وائٹ پینٹ اٹھا تھا، حسن کی جانب بڑھا۔ یہ لے، نہا لے، تجھے ضرورت ہوگی۔ تو نے جو میرا فرنیچر توڑا ہے نا، اس کے پیسے بھی تو ہی بھرے گا۔ حسن خان کے ہاتھ سے کپڑے جھپٹنے کیسے انداز میں لیتا وارننگ آمیز لہجے میں کہہ کر باتھ روم کی جانب بڑھ گیا، جبکہ خان ناک منہ چڑھاتا بیڈ پر بیٹھ چکا تھا۔ حسن 50 منٹ لگا کر باتھ روم سے باہر نکلا تھا۔ اس دوران خان نے مزید نوافل بھی ادا کر لیے تھے۔ پورے 1 ماہ 10 دن بعد نہا کر حسن کو اپنا جسم بے حد ہلکا پھلکا محسوس ہو رہا تھا، یوں جیسے پہاڑ جتنا بوجھ اس کے وجود سے اتار لیا گیا ہو۔ خان تپتے جسم کے ساتھ بیڈ پر بیٹھا تھا۔ حسن تولیے سے اپنے گیلے بالوں کو رگڑتا، وہی گیلا تولیہ بیڈ پر پھینکتا، اپنی آستین کوہنیوں تک فولڈ کیے خان کی جانب بڑھا، جبکہ حسن کے یوں تولیہ بیڈ پر پھینکنے پر خان نے گھور کر حسن کو دیکھا تھا، مگر جو ہی نظر اس کے حسین چمکتے چہرے پر پڑی، جھٹ سے اٹھ کر حسن کی طرف بڑھتا، اس کا حسین چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرتا، گھور گھور کر اس کے ایک ایک نقش کو دیکھنے لگا۔ یا اللہ تیرا شکر، تو پھر سے گورا ہو گیا۔ حسن کی چمکتی گوری رنگت دیکھ خان کی جان میں جان آئی تھی۔ مطلب کیا ہے تیرا؟ حسن اپنی پہلے سے چھوٹی آنکھوں کو مزید چھوٹا کیے خان کو دیکھ گویا ہوا۔ تو کالا ہو کر آیا تھا، میں ڈر گیا تھا کہ تیری رنگت خراب ہو گئی، ویسے تو کب سے نہیں نہایا؟ خان حسن کو اوپر سے نیچے بغور دیکھ گویا ہوا۔ جب سے گیا تھا تب سے، حسن سری سے انداز میں کہتا بیڈ پر بیٹھا، جبکہ خان کو دھچکا لگا تھا۔ تو نے میرا فیس واش یوز کیا ہے نا؟ خان ایک دم سے حسن کے قریب جاتا، اپنی ہتھیلیاں اس کے دائیں بائیں جمائے، اس کا چہرے کے قریب اپنا چہرہ کیے بغور دیکھتے گویا ہوا۔ حسن نے ایک دم سے اپنا چہرہ پیچھے کیا تھا۔ میں کیوں لگانے لگا؟ حسن نے آنکھیں پھیری۔ جھوٹ مت بول، تیری سکن چمک رہی ہے۔ میری سکن یوں ہی چمکتی ہے، تو زیادہ جل مت، سمجھا؟ بیٹا تو نے لگایا ہے میرا فیس واش، دیکھ تیرے چہرے سے خوشبو بھی آ رہی ہے۔ ہاں تو کیا ہو گیا اگر تھوڑا سا لگا لیا میں نے؟ تو میری چیزیں استعمال نہیں کرتا کیا؟ حسن بھی میدان میں اترا تھا۔ خان اپنی خوبصورت آنکھوں کو چھوٹا کیے حسن کو گھور کر دیکھا، جبکہ اب تک وہ اسی پوزیشن میں تھا۔ لگا سکتا ہے میری جان، تجھ سے زیادہ ضروری کچھ نہیں میرے لیے، ویسے بھی دے کر تو نے ہی دینے ہیں، خان مسکرا کر کہتا۔ حسن کے ہونٹوں کو چوم کر پیچھے ہوا، جبکہ آخری الفاظ اس نے اٹھتے ہوئے کہے تھے۔ چل اب جلدی سے سو اور جلدی ٹھیک ہو جا، پھر رات میں مستی کریں گے۔ حسن نرمی سے خان کو اپنے ساتھ لٹاتا، اس کے بالوں میں پیار کرتے ہوئے بولا، جب خان نے مسکراتے ہوئے اپنی آنکھیں موند دی۔ خان نے حسن کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں مضبوطی سے تھاما ہوا تھا۔ حسن تب تک خان کے پاس بیٹھا، اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتا رہا، جب تک کہ خان گہری نیند میں سو نہیں گیا۔ اس کے گہری نیند میں جاتے ہی حسن اس کے ماتھے اور گال پر اپنے لب رکھتا، اس کے اوپر کمفرٹر ٹھیک سے دیتا، کمرے سے باہر نکلا۔ کمرے سے باہر نکلتے حسن نے ایک زرد سانس خارج کی، اس کا دل زور سے دھڑک رہا تھا۔ ان سب کو تو وہ کسی نہ کسی طرح فیس کر چکا تھا، مگر اب وہ نازک وجود اس سے کیسے مل پائے گا؟ کیا وضاحت دے گا اسے؟ حسن نے آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے پہلی سیڑھی پر پاؤں رکھا، بایاں پیر سیڑھی پر تھا، جبکہ دایاں فرش پر۔ اچانک ایک کے بعد ایک سوال حسن کے دماغ میں گردش کرنے لگے تھے، جن کے ساتھ ہی حسن کے قدم رکے۔ میر، آسیہ بیگم مربیہ حسن کی طرف بڑھی تھیں، جب حسن نے اپنا بایاں پیر بھی فرش پر رکھا اور آسیہ بیگم کی طرف متوجہ ہوا۔ امی، میں کیسے ملوں گا اس سے؟ کیا وہ مجھے دیکھنا بھی پسند کرے گی؟ امی، اس کے آنسو میں نہیں برداشت کر پاؤں گا۔
حسن کی آنکھیں نہ چاہتے ہوئے بھی نم ہو رہی تھیں۔ سب ٹھیک ہو جائے گا بیٹا، وہ تو تمہارا ہر وقت انتظار کرتی رہتی ہے۔ اس نے یہ قبول ہی نہیں کیا کہ تم مر سکتے ہو۔ تمہاری تصویر ہر وقت وہ اپنے سینے سے لگائے رہتی ہے، تمہیں میسج کرتی ہے، تمہیں کال کرتی رہتی ہے۔ جو تمہارا پل پل انتظار کر رہی ہو وہ کیسے تم سے نہیں ملے گی؟ آسیہ بیگم حسن کے چہرے پر پیار کرتی نم آواز سے گویا ہوئی، جبکہ آسیہ بیگم کی بات پر حسن نے کرب سے آنکھیں میچی تھیں۔ جاؤ میرا بیٹا، اسے اور انتظار نہ کرواؤ۔ حسن اس بات میں سر ہلاتا اوپر کی جانب بڑھ گیا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی عائشہ کی پاگل کر دینے والی خوشبو حسن کی نتھوں سے ٹکرائی تھی۔ حسن نے آنکھیں بند کرتے اس کی خوشبو میں گہرا سانس کھینچا، پھر اپنے لڑکھڑاتے قدم بیڈ کی جانب بڑھائے۔ دل زوروں سے دھڑ دھڑانے لگا تھا۔ وہ نازک وجود ہر چیز سے بے خبر بیڈ پر سوئی ہوئی تھی۔ آسیہ بیگم کے کہے کے مطابق حسن کی تصویر اور موبائل اس کے سینے سے ہی لگا تھا۔ جو ہی نظر عائشہ کے چہرے پر پڑی، حسن تڑپ کر فوراً بیڈ پر چڑھ کر اس کے قریب ہوا تھا۔ آنکھیں حیرت اور بے یقینی سے پھیلی تھیں، آنسو بھر بھر کر آنکھوں میں جمع ہونے لگے تھے۔ یہ تو وہ تھی ہی نہیں جسے وہ چھوڑ کر گیا تھا۔ اس کے پھولے پھولے سرخ گال اندر کو دھنس چکے تھے، سرخ ملائم ہونٹ اب سفید پڑ کر سوکھ چکے تھے۔ کمزوری اتنی کہ حسن کو ہاتھ لگانے سے بھی ڈر لگ رہا تھا، کہیں حسن کے مضبوط ہاتھ لگانے سے وہ دو ٹکڑوں میں ہی نہ بٹ جائے۔ بیبی، حسن نے اپنا کانپتا ہاتھ عائشہ کے گال پہ رکھتے اسے پکارا۔ آنسو لڑک کر حسن کی خوبصورت آنکھ سے بہتا اس کی داڑھی میں جذب ہوا۔ وہ شخص جو کب سے خود پر ضبط کیے بیٹھا تھا، اب اپنی بیوی کو اس حالت میں دیکھ مزید خود پر ضبط نہ رکھ سکا۔ بیبی جانم، پلیز اپنی آنکھیں کھولو میری جان، دیکھو تمہارا شاجی واپس آ گیا ہے۔ حسن تڑپ رہا تھا اس کی خوبصورت آواز سننے کے لیے، اس کی نشیلی خوبصورت آنکھوں میں جھانکنے کے لیے، مگر نہ وہ آنکھیں کھول رہی تھی نہ ہی کچھ بول رہی تھی۔ حسن نے نیچے جھکتے اس کے سوکھے سفید ہونٹوں کو اپنے سرخ نم ہونٹوں کی قید میں لیا۔ اس کے نازک ہونٹوں کو چھوتے ہی حسن کو اپنے پورے جسم میں کرنٹ دوڑتا محسوس ہوا۔ اتنے عرصے بعد اس کے ہونٹوں کا نرم و نازک لمس حسن کو پاگل کر گیا تھا۔ اس کی خوشبودار سانسوں کے ملتے ہی حسن سب کچھ بھول بیٹھا تھا۔ اس کے ہونٹوں کو سک کرتا وہ قطرہ قطرہ اس کو پی رہا تھا۔ عائشہ کے جسم نے زوردار جھٹکا لیا تھا۔ حسن جلدی سے پیچھے ہوتا عائشہ کو دیکھنے لگا۔ وہ اب تک آنکھیں بند کیے لیٹی تھی، سانسیں بہت مدھم چل رہی تھیں۔ بیبی جانم، پلیز آنکھیں کھولو نا میری جان، پلیز مجھے دیکھو، مجھ سے لڑو، مجھ سے بات کرو، دیکھو تمہارا شاجی کتنا تڑپا ہے تمہارے لیے، اٹھو نا بیبی، پلیز میری تڑپ مٹا دو۔ حسن عائشہ کے ماتھے سے ماتھا ٹکائے اس کے پیٹ کو نرمی سے سہلاتا بھرائی ہوئی آواز میں بولا۔ آنسو قطرہ قطرہ اس کی خوبصورت آنکھوں سے بہتے عائشہ کے ماتھے کو بھگو رہے تھے۔ آسیہ بیگم اور ابیہا کمرے میں داخل ہوئی تھیں۔ ان کی موجودگی محسوس کرتے حسن نے فوراً اپنے آنسو صاف کیے۔ امی، یہ اٹھ کیوں نہیں رہی؟ کیوں میری بات نہیں سن رہی امی جان؟ حسن تڑپ کر آسیہ بیگم سے استفسار کرنے لگا۔ ڈاکٹر کو بلایا ہے بیٹا؟ کیوں؟ کیا ہوا ہے میری بیبی گرل کو؟ ڈاکٹر کا نام سنتے حسن کا دل سوکھے پتے کی مانند کانپا تھا۔ تمہیں لگتا ہے تمہاری بیبی گرل اپنے شاجی کے بغیر صحیح سلامت رہ سکتی ہے؟ ابیہا حسن کو دیکھ گویا ہوئی۔ کیا ہوا ہے اسے؟ وہی جو خان کا ہوا ہے، جب سے ابھی ابیہا اپنی بات مکمل کرتی اس سے پہلے ڈاکٹر کمرے میں داخل ہوئی۔ یہ وہی ڈاکٹر تھی جو احسن صاحب کے لیے بلائی گئی تھی ان کا علاج کرنے کے لیے۔ ڈاکٹر فائزہ کچھ نرسز کے ساتھ ملک ولا کے ہی کوارٹر میں رہتی تھیں تاکہ احسن صاحب کو کبھی بھی ضرورت پڑے تو وہ فوراً سے حاضر ہو جائیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، سب نے مدھم آواز میں استفسار کیا، جبکہ ابیہا ڈاکٹر کو فوراً عائشہ کے پاس لے کر آئی تھیں۔ عائشہ کی حالت دیکھتے ڈاکٹر نے گہری سانس لی تھی، پھر عائشہ کے پاس بیٹھتی اس کا معائنہ کرنے لگی۔ آپ ان کے ہسبینڈ ہیں؟ حسن جو عائشہ کا ہاتھ پکڑے پریشانی سے ڈاکٹر کو دیکھ رہا تھا اس بات میں سر ہلا گیا۔ ڈاکٹر نے گہری سانس خارج کی۔ آپ کی وائف کی طبیعت اور صحت بے حد خراب ہے۔ اس حالت میں جہاں انہیں اچھی خوراک، چہل قدمی اور کھلی فضا کی ضرورت ہے، وہیں یہ بے حد کمزور ہیں۔ اسی طرح رہا تو ماں اور بچے دونوں پر بے حد برا اثر پڑے گا، جانی نقصان بھی اٹھانا پڑ سکتا ہے۔ ڈاکٹر حسن کو دیکھتی بے حد سنجیدگی سے بولی، جبکہ حسن ہونک بنا ڈاکٹر کو دیکھ رہا تھا۔ دوسری طرف آسیہ بیگم اور ابیہا کی بھی یہی حالت تھی۔ ایک منٹ، کون سا بچہ، کون سی ماں؟ حسن الجھ کر ڈاکٹر سے استفسار کرنے لگا۔ آپ کی وائف اور بیبی کی بات ہو رہی ہے، ڈاکٹر نے پھر سنجیدگی سے کہا۔ میرا بیبی؟
حسن نے بے یقینی سے پوچھا۔ لگتا ہے آپ اس چیز سے بے خبر ہیں۔ آپ کی وائف 2 ویکس پریگننٹ ہیں، مگر ان کی صحت کو دیکھ کر کہا جا سکتا ہے کہ یہ کسی بھی وقت اپنا بچہ گرا دیں گی۔ ڈاکٹر کی بات سنتے آسیہ بیگم اور ابیہا نے خوشی سے اپنے منہ پر ہاتھ رکھا تھا، جبکہ حسن کے سر پر تو مانو ساتوں آسمان ایک ساتھ ہی گر پڑے تھے۔ یا اللہ میری بچی، تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے میرے مالک۔ آسیہ بیگم نے خوشی سے چہک کر عائشہ کا ماتھا چوما۔ 1 منٹ، مجھے لگتا ہے آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، آپ دوبارہ سے چیک کریں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ایسا ہی ہے سر، میں اچھے سے چیک کر چکی ہوں۔ میں کہہ رہا ہوں نا، آپ دوبارہ چیک کریں۔ حسن کے سخت لہجے میں کہنے پر ڈاکٹر نے پھر سے عائشہ کا معائنہ کرنا شروع کیا۔ حسن کے چہرے کی اڑی ہوئی رنگت اور چہرے پر بے حد پریشانی کے تاثرات دیکھ آسیہ بیگم کے چہرے کی مسکراہٹ سمٹی تھی، دل میں خوف نے جگہ بنائی تھی۔ میر بیٹا، تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ کیا تم نے عائشہ سے؟ آسیہ بیگم ابھی پریشانی اور خوف سے یہ بات کہہ ہی رہی تھیں جب حسن نے فوراً ان کی بات کاٹی۔ نہیں امی، یہ میرا ہی بچہ ہے۔ حسن نے ایک دم گڑبڑا کر ہاتھوں سے نفی کا اشارہ کرتا بولا۔ تو پھر تمہیں خوشی نہیں ہوئی؟ نہیں میں خوش ہوں، مگر میری بیبی گرل تو ابھی خود بیبی ہے، یہ ہمارا بیبی کیسے سنبھالے گی؟ حسن عائشہ کو دیکھ بے حد پریشانی سے بولا۔ جب آسیہ بیگم غصے سے پاگل ہوتی، حسن کے بازو پہ زوردار تھپڑے سیدھ کر گئیں۔ کیا ہے امی؟ حسن اپنا بازو سہلاتا منہ بسور کر بولا۔ شرم نہ آئی تمہیں یہ بات کرتے ہوئے؟ آسیہ بیگم حسن کو دیکھ غصے سے بولی جب حسن نے منہ بسورا تھا۔ عائشہ نے ہلکی ہلکی آنکھیں کھولنا شروع کی تھیں۔ حسن فوراً اپنی دونوں ہتھیلیاں عائشہ کے دائیں بائیں جانب رکھتا اس کے اوپر حاوی ہوا تھا۔ عائشہ نے اپنی خوبصورت گلابی آنکھیں کھولیں جب نظر سیدھا حسن کے شہد رنگ بھوری ہنٹر آئی سے ٹکرائیں۔ عائشہ ٹکر ٹکر حسن کے حسین چہرے کو دیکھ رہی تھی جو اس کے چہرے کے بالکل اوپر تھا۔ میرا بچہ، حسن ہنستے ہوئے خوشی سے عائشہ کے گالوں کو چومتا پوری شدت سے اس کے لبوں پر جھک گیا۔ اس خوشی کی خبر کو سننے کے بعد حسن یہ تک بھول گیا تھا کہ کمرے میں وہ اکیلا نہیں ہے۔ وہ اپنی خوشی کا اظہار اپنے ہی انداز میں کر رہا تھا، یہ جانے بغیر کہ اس کمرے میں اس کی ماں بہن اور ایک باہر کے ڈاکٹر بھی موجود ہے۔ حسن کی حرکت پر ڈاکٹر سمیت آسیہ بیگم اور ابیہا بھی گڑبڑا کر یہاں وہاں دیکھنے لگی۔ ابیہا نے فوراً آگے بڑھتے حسن کو بازو سے پکڑ کر غصے سے پیچھے کیا، جبکہ ڈاکٹر اور آسیہ بیگم آپس میں باتیں کرتی خود کو مصروف ظاہر کرنے کی کوشش کرنے لگیں۔ حسن عائشہ سے الگ ہوتا بلکہ جھپکا کر ابیہا کو دیکھا جو غصے سے اسے گھور رہی تھی۔ اچھا تو میں چلتی ہوں، ماں اور بچے دونوں کا بھی حد خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ آپ کل ہی ہاسپٹل جا کر ان کا پراپر ٹریٹمنٹ بھی کروا لیں۔ ڈاکٹر آسیہ بیگم کو دیکھ مدھم لہجے میں گویا ہوئی، جبکہ اس بے باک انسان سے نظریں ملانے کی تو ڈاکٹر میں ہمت ہی نہیں بچی تھی۔ ڈاکٹر اپنی بات کہتی اب کمرے سے جا چکی تھی۔ آسیہ بیگم بھی خوشی سے عائشہ کا ماتھا چوم کر اسے پیار کرتی ابیہا کو لے کر کمرے سے باہر نکل گئیں۔ حسن مسکرا کر عائشہ کی طرف متوجہ ہوا تھا جو حسن کو ہی ٹکر ٹکر دیکھ رہی تھی، پھر اٹھ کر بیٹھتی حسن کے سینے سے لگ کر آنکھیں موند گئی۔ وہ خاموش تھی، بالکل خاموش، کچھ نہیں بولی تھی۔ اس کے یوں سینے سے لگتے ہی حسن کو اپنی روح تک سکون اترتا محسوس ہوا تھا۔ اس کے نازک وجود کے گرد حصار باندھتے حسن نے اپنی گردن کو خم دے کر عائشہ کے چہرے کی جانب دیکھا جو آنکھیں موندے حسن کے سینے سے لگے بیٹھی تھی۔ بیبی جانم، حسن عائشہ کا چہرہ تھوڑی سی پکڑ کر اوپر کرتا اس کے نم ہونٹوں کو اپنے ہونٹوں سے چھو کر اس کی خوبصورت آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ بیبی جانم، تھینک یو سو مچ مجھے اتنی بڑی خوشی دینے کے لیے۔ میں تمہیں بتا نہیں سکتا میں کتنا خوش ہوں۔ حسن عائشہ کے ماتھے پر عقیدت بھرا لمس چھوڑتا بے حد خوشی سے بولا، جبکہ عائشہ خاموش بیٹھی حسن کو ٹکر ٹکر دیکھ رہی تھی۔ شاہ جی، اس کی بے حد میٹھی اور خوبصورت آواز حسن کی سماعتوں سے ٹکرائی۔ وہ اتنی میٹھی اور خوبصورت آواز تھی یوں جیسے پھول برسا رہی ہو۔ حسن کے ہونٹ خود ہی گہری مسکراہٹ میں ڈھلے تھے۔ جی جانی شاہ، حسن اس کی نرم و ملائم گال سہلاتا محبت سے چور لہجے میں گویا ہوا۔ عائشہ نفی میں سر ہلاتی شرما کر حسن کے سینے میں اپنا چہرہ چھپا گئی۔ اس کے نرم و ملائم گال شرم سے لال ہوئے تھے۔ اس کی شرم و حیا پر حسن کہہ لگا کر ہنستے ہوئے مزید اسے اپنے اندر بھینچ گیا۔ اس کے سر اور ماتھے پر بار بار اپنے لب رکھتا وہ اسے اپنے سینے میں سختی سے بھینچے ہوئے تھا۔ حسن جان چکا تھا عائشہ اب تک حسن کو اپنا خیال ہی سمجھ رہی ہے، وہ اب تک ہوش میں نہیں آئی تھی۔ شاید اس کے لیے حقیقت کو قبول کرنا اتنا آسان نہیں تھا۔ وہ اب تک حسن کو اپنا خیال گمان کر رہی تھی جو ہر وقت اس کے قریب رہتا تھا۔ اس کے خیالوں میں تو حسن کو کبھی
اس کے خیالوں میں تو حسن کبھی اس سے دور گیا ہی نہیں تھا، اس لیے وہ نارمل بیہیو کر رہی تھی۔ عائشہ حسن کے سینے سے لگے پھر سے نیند کی وادیوں میں اتر چکی تھی۔ اس نازک جان میں جان نہ ہونے کے برابر تھی۔ یہی وجہ تھی کہ حسن کا مضبوط ہثار ملتے ہی وہ سکون پاتی گہری نیند میں جا چکی تھی۔ حسن یوں ہی اسے اپنے سینے سے لگائے کتنی ہی دیر بیٹھا تھا جب ایک ملازمہ کمرے میں داخل ہوئی۔ دروازہ نوک ہونے پر حسن نے اجازت دی۔ صاحب جی؟ جی۔ حسن عائشہ کو اپنے سینے سے ہی لگائے بیٹھا، گردن موڑے ملازمہ کو دیکھ گویا ہوا۔ چھوٹے صاحب آپ کو بلا رہے ہیں۔ وہ ملازمہ ماریہ بی کی بھتیجی تھی جسے وہ کچھ دن کے لیے اپنے ساتھ یہاں لائی ہوئی تھی، ورنہ کسی بھی ملازمہ کو حسن کے کمرے میں جانے کی اجازت نہیں تھی سوائے ماریہ بی کے۔ خان اٹھ گیا؟ حسن نے گھڑی میں ٹائم دیکھا، وہ ابھی تو اسے سلا کر آیا تھا۔ جی صاحب جی، وہ تو کب کے اٹھے ہیں۔ ٹھیک ہے تم جاؤ، میں آتا ہوں۔ جی بہتر۔ ملازمہ سر کو خم دیتی کمرے سے باہر نکل گئی۔ حسن عائشہ کا سر نرمی سے تکیے پر رکھتا، اس کے دونوں گالوں کو شدت سے چوم کر اس کے ہونٹوں کو اپنے لبوں سے چھوتا، اس کے اوپر کمفرٹر کو صحیح کرتا کمرے سے باہر نکل گیا۔ سو ریڈرز، یہ تھی آج کے ایپیسوڈ۔ آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ خیر، جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اتنا جلدی بیبی کا سین نہیں کرنا تھا، ہم نے تو ابھی بہت کچھ انجوائے کرنا ہے، تو آپ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ابھی بہت کچھ ہے جو آپ لوگ دیکھیں گے اس میں، تو اتنی کوئی جلدی نہیں آنے والا بیبی، آپ لوگ پریشان نہ ہوں۔ اچھا، اس کے علاوہ یہ ہے کہ مجھے لگ رہا تھا کہ میں آسانی سے مینیج کر لوں گی، لیکن یہ میرے لیے بہت زیادہ مشکل تھا۔ ابھی بھی میں جب سے کالج سے آئی ہوں، 4:15 بجے سے آئی ہوں، تب سے میں بیٹھ کر اس پر کام کر رہی ہوں، اور میں نے پیجز بنائے اور ابھی وائس اوور میں کر رہی ہوں، اور تقریباً ابھی میرا وائس اوور ختم ہوا ہے اور ابھی 8 بج رہے ہیں۔ اس کے بعد اب میری ایڈیٹنگ بھی رہتی ہے، وائس کی ایڈیٹنگ رہتی ہے، اس میں جتنی غلطیاں ہوئی ہیں کٹ وغیرہ کرنا، اور پتہ نہیں اب کس ٹائم تک میں آپ لوگوں کو ایپیسوڈ دے پاؤں گی، یا آج دوں گی بھی یا نہیں، مجھے کوئی آئیڈیا نہیں ہے۔ بٹ میں نے پوری کوشش کی تھی کہ میں آپ لوگوں کو سنڈے کو ہی ایپیسوڈ دے دوں، لیکن میں نہیں دے پائی کیونکہ بہت بزی دن تھا میرا، اور اس کے بعد میں نے پورے 8000 ورڈ ہی اس میں لکھے، ہفتے کو اتوار کو ہی لکھے میں نے، اس سے پہلے میں نے نہیں لکھے تھے۔ اب آپ لوگ مجھے بتائیں کہ نیکسٹ ایپیسوڈ کب آنی چاہیے، کیونکہ مجھے کوئی آئیڈیا نہیں ہے کہ میں کس طرح لکھ پاؤں گی۔ تو اگر میں لانگ ایپیسوڈ ہی اسی طرح دوں، مطلب نارمل ایپیسوڈ، جب تک ٹیب نہیں آ جاتا، ٹیب آئے گا تو اس کے بعد میں آپ لوگوں کو 1 گھنٹہ یا اس سے زیادہ کی ایپیسوڈ آرام سے دے پاؤں گی، لیکن ابھی تو میں اتنی نہیں دے سکتی۔ تو آپ لوگ مجھے بتائیں کہ ایپیسوڈ میں آپ لوگوں کو کب دوں۔ آج منڈے ہے، تو اگر میں کوشش کر کے آپ لوگوں کو فرائیڈے تک دے دوں مجھے پتہ ہے آپ لوگ بہت زیادہ وہ کرو گے، لیکن یار میں کیا کروں، مجھے بالکل ٹائم نہیں ملتا لکھنے کا، اور ابھی میں نے کچھ بھی نہیں پڑھا، اور مجھے لگتا ہے میں آج کچھ پڑھوں گی بھی نہیں۔ تو بس دیکھتی ہوں، جب بھی ٹائم ملے گا میں آپ لوگوں کے ساتھ پرومو میں شیئر کر دیا کروں گی، لیکن میں تھوڑا تھوڑا ہی لکھ پاؤں گی، ہر روز زیادہ میں نہیں لکھ سکوں گی۔ تو بس آپ لوگ بھی میرے ساتھ تھوڑا سا مینیج کریں جب تک کہ میں بالکل پراپر اپنے ٹائم ٹیبل سیٹ نہیں کر دیتی۔ سو آئی ہوپ کہ آج کے ایپیسوڈ آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ کامنٹ میں اپنا ریویو لازمی شیئر کیجیے گا، اور کائنڈلی مجھے تھوڑا سا سپورٹ بھی شو کیا کریں، کیونکہ ایک تو ویوز بہت زیادہ کم ہیں، اوپر سے رسپانس بھی بہت زیادہ سلو ہے، تو میرا اس طرح بھی دل نہیں کرتا۔ میں کہتی ہوں کہ پڑھائی زیادہ ضروری ہے، کیونکہ اس چیز میں تو مجھے اتنا رسپانس بھی پھر نہیں مل رہا ہوتا۔ تو اگر آپ لوگ مجھے زیادہ اچھا رسپانس شو کریں گے تو پھر میں 50-50 کر لوں گی نا۔ تو کائنڈلی اپنا رسپانس شیئر کیا کریں، کامنٹ بھی کیا کریں، اور اچھے اچھے ویوز بھی دیا کریں۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں جلدی کوشش کروں گی کہ آپ لوگوں کے لیے نیو ایپیسوڈ لے کر آؤں جلدی سے جلدی۔ اور اچھا، نیو ایپیسوڈ جو ہے وہ زیادہ رومانٹک اور مزے کی ہوگی، بہت مزے کی ہوگی بلکہ، اور اس میں جو ہے حسن خان اور عائشہ کے بہت کیوٹ کیوٹ سین بھی ہوں گے انشاءاللہ۔ تو بس ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ انشاءاللہ، اور مجھے ریویو ضرور دیجیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔